अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के मौज़ूआत पर। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान अंधेरे में डूब गया क्योंकि जो एक फॉल्ट की वजह से कई घंटों तक पूरे पाकिस्तान में बिजली गायब रही, जिसकी वजह से जाहिर है कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी। असल वजूहात क्या हैं, क्या अभी तक वजूहात सामने आ चुकी हैं, इस पर बात करेंगे। और साथ ही इसी से जुड़ा जो टॉपिक है जिक्र करेंगे कि क्या जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वैसे तो वो कहती है कि वो किसी को NRO नहीं देंगे, लेकिन कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद जो IPPs हैं कहीं उनको ये NRO देने जा रहे हैं। और साथ में जिक्र करेंगे कि इस हुकूमत ने एक और भी वादा किया था कि जो सर्कुलर डेट है, ये जो गर्दिशी कर्जे हैं, उनको सिफर पर ले आएंगे दिसंबर 2020 तक। वो वादा भी वफा ना हुआ, बल्कि गर्दिशी कर्जों में होशरुबा इजाफा हुआ है। और आज हमारे प्रोग्राम में इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट ऑन पावर ताबिश गौर जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे तमाम सवालात पूछेंगे। लेकिन शहबाज, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एक और मेरे ख्याल में हमारे लिए एम्बैरेसिंग खबर है और PIA के लिए भी, कि जो आज कुआलालंपुर में मलेशिया की अथॉरिटीज़ ने जो बोइंग 777 को वहाँ पर कब्जे में ले लिया। और ये गुज़श्ता चंद दिनों में ये तीसरी बुरी खबर है। मतलब पहले रैकोदेक का अगर आप देखें, PIA के एसेट्स को अटैच किया गया, फिर ब्रॉड शीट में पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आया, और अब मलेशियन अदालत के कहने पर पाकिस्तान के तैयारे को वहाँ पर रोक लिया गया है। क्या हो रहा है कामरान? एक तो ये कि बुरी खबरों की हैट्रिक हो गई है और पाकिस्तान के पासपोर्ट की बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है अब ग्रीन पासपोर्ट की दुनिया भर में। ये अब क्या किया जाए, ये ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिस पे आप एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान जब सोचते हो तो बड़ी एम्बैरसमेंट फील होती है। हम भी मुल्क से बाहर जाते हैं और जो ट्रीटमेंट पाकिस्तानियों के साथ होता है, और जिस बैक टू बैक ये सारे वाक़यात हो रहे हैं। सबसे पहले ख़ास तौर पर जब PIA इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी जो ब्रिटिश वर्जन आयरलैंड में वहाँ पे रजिस्टर्ड है, वहाँ उसके जो असासे थे जिसमें रूजवेल्ट होटल है, स्क्राइब होटल है, वो अटैच हो जाते हैं। गालबन 18 जनवरी को उसकी हियरिंग भी है अगले वाली। वो पाकिस्तान के लिए एम्बैरसमेंट, कोई बात करने को उसके ऊपर तैयार नहीं है। दूसरा फिर वाक़या आपने एक इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रिटिश हाई कमीशन, आप बीइंग अ फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट फॉरेन पॉलिसी, आपको पता है कि एक वहाँ पे एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी होती है। उसके बावजूद हाई कमीशन के जो अकाउंट्स हैं वो अटैच हो जाते हैं और किसी के कान पर कोई जूं नहीं रिंगती। फिर तीसरा बड़ा, ये इतना बड़ा वाक़या है कि आपका एक त्यारा है, आपका नेशनल प्राइड जिसको नेशनल फ्लैग कैरियर कहा जाता है, उसको मलेशिया में रोक लिया जाता है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं शहबाज गिल साहब कि जी हम उसको रीनेगोशिएट कर रहे थे। मसला ये है कि पिछले और वो ये कह रहे हैं कि हमें PIA को हिमायत करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो नेशनल एयरलाइन है, बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन उनके काम भी अगर ठीक हो। मेरे ख्याल में इनमें कुछ जो हकायक भी हैं वो भी बताना ज़रूरी है कि ताहिर इमरान मियाँ है, एविएशन पर बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, और उनका ये कहना है कि बुनियादी तौर पर ये 2 जहाज़ पाकिस्तान ने लीज पे ले रखे थे, बोइंग 777, और ये दुबई में एक कंपनी है, वहाँ से ये ऑपरेट करती है। और इनका तनाज़ा चल रहा था कुछ $14 मिलियन का पेमेंट का, और 6 महीने से ये UK की अदालत में केस चल रहा है। और उसमें उनका ये कहना है कि ये पेमेंट लीज के हवाले से नहीं है, बल्कि लीज के अंदर जो दूसरे एक्सपेंसेस और जो एग्रीमेंट में क्लॉजेज हैं उसके तहत ये किया गया है। PIA उसको कंटेस्ट कर रही थी, और बकौल उनके, क्योंकि वो बड़ा क्लोजली देखते हैं, कि क्वाइटली जो है वो जो दुबई बेस्ड कंपनी है उसने मलेशिया में जब कुआलालंपुर में ये तैयारा लैंड किया, एक वहाँ पर मकामी अदालत से रजू किया। और ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादती है कि PIA को सुने बगैर उन्होंने फैसला दिया है। और क्योंकि अब वीकेंड है, 2 दिन छुट्टी होती है, मंडे तक PIA को इंतजार करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में जो सिफारती ज़राए हैं, ये जो बात है ना कि एक्स पार्टी डिसीजन आ रहे, रेकोडे के केस में भी जो पाकिस्तान के असासे वहां पे अटैच हुए, उसके अंदर भी यही था जी, एक्स पार्टी डिसीजन आ गया, पाकिस्तान को सुना नहीं गया। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और क्या नहीं कर सकता। लेकिन खैर ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो रहा है, हम थोड़ा सा वापस आ जाए। मेरे ख्याल में इस चीज को अब गवर्नमेंट को सीरियसली लेने की जरूरत है, और बजाय इसके संजीदा हो ना, सबसे पहले तो उनको ये करना चाहिए कि ये जो उनका वतीरा है कि मुझे, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है कि ये भी मुद्दा वो पिछली हुकूमतों में डालेंगे कि उनकी वजह से, तो वो शहबाज गिल ने डाल दिया ना जी, बड़े महंगे उन्होंने। तो ये अगर इनका ये वतीरा रहा तो फिर ये क्राइसिस होते रहेंगे। जब तक हुकूमत सीरियस नहीं होगी ना, बातों से पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा नहीं होगा, काम से होगा। अच्छा, और सीरियसनेस की बात की है, पाकिस्तान की इज्जत की बात की है, तो दूसरी एम्बैरेसिंग जो सिचुएशन थी गुज़श्ता हफ्ते, यकीनन जब हफ्ते की रात 11:40 पर अचानक से जब बिजली चली गई, तो शायद मेरी तरह आप भी, बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि ये मामूल की एक कार्रवाई है और शायद अपने शहर तक महदूद है। लेकिन थोड़ी देर के बाद सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि पूरे पाकिस्तान में बिजली गायब है, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी। उसके बाद एक हफ्ता होने को है,
کوئی واضح ابھی تک ایکسپلینیشن حکومت کی طرف سے سامنے نہیں آئی کہ آخر یہ بلیک آؤٹ ہوا کیوں. آپ اس کو فالو بھی کرتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب کم از کم جو عمر ایوب صاحب کا ایک جو امیڈیٹلی بیان سامنے ہے, انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمیں کوئی وجہ پتہ نہیں چل سکی. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ 7 مڈ اور لو رینک کے جو افیشلز تھے ان کو انہوں نے فارغ کر دیا, مدعا ان پہ ڈال دیا, لیکن ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کلیئر کٹ پوزیشن کیوں نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے اس دن؟ یہ تو تابش گور صاحب سے پوچھیں گے کہ ہوا کیا ہے, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جو انہوں نے اس کو بند کر رہا تھا پاور پلانٹ کو, جب وہ ٹرپ ہوا تو وہ کوئی غلط سوئچ انہوں نے دبا دیا, اس لیے وہاں جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے 7 لو رینکنگ جو وہاں پہ امپلائیز تھے ان کو انہوں نے معطل کر دیا ہے. تو یہ نزلہ خیر جس طریقے سے نیچے گرائے گا, اس کا مطلب بات کوئی اور ہے اور کسی کو وہاں پہ قربانی کا. ویسے یہ اتنا سادہ ایشو ہے کہ جی آپ نے کوئی بریکر ٹرپ نہیں کیا ہے, یہ نہیں کیا تو پورے پاکستان کی بجلی چلی جائے. مطلب ماشاءاللہ سے پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, تو دیکھیں نا کہ ایک طرف دنیا کا سارا میڈیا امریکہ پہ فوکس کر رہا تھا جو کچھ وہاں پہ چل رہا ہے, لیکن یہ اتنی بڑی خبر تھی کہ اس کے باوجود پاکستان ہیڈ لائنز میں آیا کہ جی پورے پاکستان میں بجلی غائب ہو گئی. اور 7 بندے معطل ہو گئے نا, انصاف ہو گیا نا. تھوڑا سا اب انتظار کیجئے کہ اب اگلی صفائی کی آتی ہے. لیکن دوسری ایک بری خبر جس کا کامران اچھی خبر کوئی بھی نہیں آج ہے. اب کیا کریں ناظرین, حالات کچھ اس حکومت نے ایسا پیدا کر دی, ان کے کیے ہوئے وعدے ہیں, انہی کے مینیفیسٹوز ہیں جس سے ہمیں کلو ملتا ہے اور پھر ہم آگے لے کے اس کو کام کرتے ہیں. وزیر توانائی عمر ایوب صاحب نے ایک وعدہ کیا تھا کہ دسمبر 2020 میں پاکستان سے سرکولر ڈیٹ کا خاتمہ ہو جائے گا, اور یہ جو دسمبر 2020 کی بھی ڈیڈ لائن تھی ناظرین, یہ آئی ایم ایف نے جون 2020 کی دی تھی, جو حکومت نے آئی ایم ایف سے ان سے ریکویسٹ کی کہ اتنی جلدی ہم ختم نہیں کر سکتے تو ہمیں مزید 6 ماہ کی اس میں مہلت دے دی جائے. تو جو افیکٹولی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ یہ کہ ابھی کابینہ کی جو توانائی کی کمیٹی ہے اس کے سامنے کچھ اعداد و شمار جو انرجی کی ڈویژن ہے اس نے پیش کی ہیں. اس کے مطابق نومبر 2020 تک جو پاکستان کا گردشی قرضہ ہے وہ 2306 ارب روپے تک ہو چکا ہے, اور گردشی قرضہ مزید یہ بڑھ کر, یا جب یہ مالی سال ختم ہوگا تیسرا جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے بھی 3 سال مکمل ہو جائیں گے, تو یہ بڑھ کر 2805 ارب روپیہ ہو جائے گا ناظرین. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کمپیریزن کے پرپسز کے لیے, جب پی ایم ایل این کی حکومت ختم ہوئی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اقتدار سنبھالا تو یہ جو قرضہ تھا یہ صرف 1147 ارب روپے تھا, اور گزشتہ 2.5 ایئرز میں اس میں اچھا خاصا اضافہ یہ 2 گنا ہو چکا ہے. اور جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت کا تیسرا سال مکمل ہوگا تو پی ٹی آئی کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق یہ 145% تک بڑھ جائے گا. اور پہلے سال میں پی ٹی آئی نے 465 ارب روپے کا اضافہ کیا, دوسرے سال میں 538 ارب روپے کا اضافہ کیا, اور تیسرے سال میں ناظرین جو ان کے اپنے اسٹیمیٹس ہے کہ 500 ارب روپے کا اضافہ ہوگا. جو موجودہ مالی سال ہے اس میں اب تک تقریباً اس میں 155 ارب کا اضافہ ہو چکا ہے, اور 345 ارب مزید حکومت کا خیال ہے کہ باقی جو اس مالی سال کے 7 ماہ ہے جس میں دسمبر کا مہینہ گزر چکا ہے وہ بھی شامل ہے, اس میں اضافہ ہوگا. تو کامران یہ وہ ساری صورتحال, اگر ہم اس کی صرف اس کے اوپر نظر ڈالیں نا, یہ گردشی قرضہ کیوں ختم نہیں ہو رہا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایفیشنسیز امپروو کریں گے, ہم پتہ نہیں کیا تبدیلیاں لے آئے ہیں, کتنے ہم نے پاور کے سیکریٹری چینج کر دی. گورنمنٹ کو تو شروع میں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ایکچوئل فگر ہے کیا گردشی قرضوں کا, اور پہلے تو اس میں الجھے رہے. تو اب تو آپ اس سے بھی بڑا سوال کر رہے ہیں کہ یہ گردشی قرضہ کیسے بڑھ رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جس گورنمنٹ کو اتنے مہینے لگ گئے یا کئی میرے خیال میں اتنا عرصہ لگ گیا یہ جاننے میں کہ ایکچوئل کتنا گردشی قرضہ ہے, تو وہ وجوہات تک بھی پہنچ سکے گی کہ کس طریقے سے یہ بڑھ رہا ہے؟ پتہ ہے, اس میں میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ایسا نہیں کہ ہم نالائق ہیں, ہمیں مسائل کا بھی پتہ ہے اور مسائل کا حل بھی ہمیں پتہ ہے, ہم کر نہیں سکتے ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے, یہ پرابلم ہے ناظرین. اس میں وجوہات جو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں نا تو آسان الفاظ میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کو کریں گے کہ جو حکومت نے خود یہ اعداد و شمار دیں کہ جو گردشی قرضہ بڑھ رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہے. اس میں ہم فار ایگزامپل جو ہم لیں گے اس کی پچھلا مالی سال 2019-20 جو جون میں ختم ہو جائے گا, اور مکمل اعداد و شمار پورے سال کے ہمارے سامنے ہیں. 2 وجوہات ہیں حکومت کے بقول, ایک آپریشنل میٹرز ہیں اور ایک اس کے اندر جو ہے وہ نان آپریشنل میٹرز ہیں جن کی وجہ سے گردشی قرضہ بڑھ رہا ہے. اس میں جو آپریشنل وجوہات ہے اس کے مطابق جو کمپنیاں جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جیسے اسلام آباد ہے, لاہور ہے, کراچی ہے, یہ جو بجلی آپ تک پہنچاتی ہیں اور اس کے بدلے میں جو آپ سے بلز کی ریکوری کرتی ہیں, اس کی وجہ سے جو نقصانات ہیں 1/4 جو گردشی قرضے میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ پیورلی نالائکی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اگر آپ ایک تو ٹیکنیکل لاسز ہوتی ہے اس کو آپ چھوڑ دیجئے, ڈسٹریبیوشن لاسز, اگر میں بجلی چوری کر رہا ہوں تو میرے گھر میں بجلی کا کنیکشن بھی چل رہا ہے, ایک, اور اگر میرے گھر میں بجلی آ بھی رہی ہے تو میں بل پورا نہیں دے رہا, 2, یہ نالائکی ہے. اس سے زیادہ اس سے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اس کی وجہ سے 24% پچھلے سال قرضے میں اضافہ ہوا. اور جو نان آپریشنل میٹرز ہیں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان. آپ روز سنتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کہ ہم بڑی سستی بجلی پرووائڈ کر رہے ہیں.
بھائی اگر سستی بجلی پرووائڈ کر رہے ہو تو پھر اس کے لیے جو آپ نے سبسڈیز ہیں وہ بھی بجٹ کے اندر رکھی ہے. جو اس کی حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہے وزارت توانائی کے, اس کے مطابق پچھلے سال جو 135 ارب گردشی قرضوں میں اس لیے اضافہ ہوا کہ حکومت نے سستے نرخوں پہ بجلی فراہم کرنے کا وعدہ تو کیا اور جو کی بھی, لیکن اس کے بدلے میں جو اس نے سبسڈی دینی تھی بجٹ میں وہ 135 ارب روپے کم دی. اسی طرح جو آئی پی پیز کو بھی ادائیگیاں ہونی تھی اس میں تاخیر کی وجہ سے 125 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑا. اور ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے کامران وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے, تو نہ بڑھانے کی وجہ سے بھی 125 ارب روپے کے قریب گردشی قرضوں میں اضافہ ہوا ہے. اور یہ اور آپ نے آئی پی پیز کا ذکر کیا تو مطلب یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ اچھی خبر تو آپ نے بتانی نہیں ہے, تو اسی کی کنٹینیویشن میں ایک اور جو خبر ہمارے کولیگ ہیں ظفر بھٹا ایکسپریس ٹریبیون میں, انہوں نے بڑی اچھی خبر کی آئی پی پیز کے حوالے سے, اور اس خبر کا ٹائٹل بھی یہی تھا کہ کیا حکومت آئی پی پیز کو این آر او دینی جا رہی ہے. اور اس سٹوری کا بنیادی طور پر کرکس یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو ایک تحقیقاتی کمیٹی بنی تھی جس کے میں بہت انکشافات کیے گئے تھے کہ کس طرح سے یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں ایک زیادہ پیمنٹس لیتی رہی ہیں اربوں روپے, اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پہلے گورنمنٹ نے کہا کہ ان کے ساتھ وہ ری نیگوشیٹ کریں گے تاکہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ کم کروائی جا سکیں. اب اس خبر کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم او یو میں کچھ ایسی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں کہ جو 1000 ارب روپے حکومت نے ان آئی پی پی کمپنی سے وصول کرنا تھا اس کے بجائے ان کو وہ 450 ارب روپے دینے کی تیاری کر رہے ہیں. تو کیا یہ گورنمنٹ این آر او دینی جا رہی ہے آئی پی پیز کو؟ اس بارے میں اور جو تمام باقی ہم نے ایشوز اٹھائے پاور سیکٹر کے اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد جب ہمیں تابش گوہر جوائن کریں گے. پروگرام در ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے جیسے ذکر کیا تھا کہ ہمیں جوائن کریں گے تابش گوہر صاحب, پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں آن پاور, تو ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ تابش گوہر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ. ظاہر ہے کہ پاور سیکٹر بہت بڑا سبجیکٹ ہے, لیکن آغاز ہم اسی سے کرتے ہیں کہ جو پچھلے ہفتے جو پاور بریک ڈاؤن ہوا, انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنی کہ یار پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت اور پھر اس طرح کا بلیک آؤٹ ہونا, کیا وجوہات ہیں؟ ابھی تک کوئی باقاعدہ طور پر ایٹ لیسٹ میں نے نہیں دیکھی کہ کیا کوئی کنکریٹ ریزن سامنے آئی ہو کہ پورا ملک کئی گھنٹوں اندھیرے میں ڈوبا رہا. کیا وجوہات ہیں؟ یہ کافی تشویشناک بات ہے کہ کئی اکثر ہوتا رہتا ہے یہ ہمارے ملک میں, اگلے 2-4 سالوں کے بعد پورا ملک تاریکی میں ڈوب جاتا ہے. میں نزدیک یہ ایک گورننس فیلئر ہے, کیونکہ اتنا بڑا نظام جب ہم چلا رہے ہوں تو اس میں مختلف کمپنیز ہوتی ہیں, ان کا جو مینجمنٹ سٹرکچر ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ان کے جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پریکٹسز ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس کا تعین ہونا ہے کہ کیا یہ اکوپمنٹ فیلئر تھا یا یہ ایس او پی کا فیلئر تھا یا ہیومن ایرر تھا جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے. اس کی جو حتمی رپورٹ ہے ابھی آنی ہے, اور جب آ جائے گی تو ظاہر ہے قوم کے سامنے. ابھی تک یہ لوگوں کو یا آپ کو بھی گورنمنٹ کو پتہ نہیں لگا کہ اصل ریزن کیا تھی, یا کوئی کور اپ ہے, ریزنز آگے ہوں گی شاید بتانا نہیں چاہتے؟ نہیں کور اپ تو کر ہی نہیں سکتے, جب اتنا بڑا واقعہ ہو تو اس کو کیسے کور اپ کیا جا سکتا ہے. لیکن جو ابتدائی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق جو گدو پاور اسٹیشن ہے اس میں ایک ہیومن ایرر ہوا ہے, جس کی بنیاد پر وہ پورا پلان ٹرپ کیا. جو سوال ابھی بھی سب کے سامنے ہے, جس کا جواب نہیں آیا, میرے پاس بھی جواب نہیں ہے, کہ وہ آئلینڈ موڈ میں کیوں نہیں گیا. یہ کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ ایک ہاؤس آف کارڈس کی طرح پورا ملک تاریکی میں ڈوب جائے. ایک پروٹیکشن سسٹمز ہوتے ہیں, پروٹیکٹیو ریلیز ہوتے ہیں, وہ آٹومیٹکلی کیوں نہیں کک ان ہوئے. اچھا, اصل سوال یہ ہے, آپ نے بات کی بیڈ گورننس کی, اگر یہ یو آر ناٹ ریسپانسبل فار واٹ ہیز ہیپن ان دا پاسٹ بٹ بینگ پارٹ آف دی پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ, اگر بیڈ گورننس کی بات آج سے 2.5 سال پہلے ہوتی تو بات سمجھ آتی تھی. اب 2.5 سال بعد بھی ہم وہی بات کر رہے ہیں. جب ایک حکومت جب یہ اقتدار میں نہیں آئے تھے تو وہ بیڈ گورننس کی بات کر رہے, تو 2.5 سال کے بعد بھی بیڈ گورننس کی بات ہے. یہ بیڈ گورننس کیوں ہے, اس کو فکس کیوں نہیں کیا گیا؟ جو آپ کے اتنے اہم ادارے ہیں, این ٹی ڈی سی ہے, باقی ادارے ہیں, ایون کہ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, وہ ایڈ ہاک بیسس پہ کیوں چل رہی ہیں؟ ہم کیوں اس میں پرماننٹ اور کمپیٹنٹ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ لا کے نہیں لا رہے وہاں پہ؟ سوال جائز ہے, لیکن جب ہم بورڈ اور ڈائریکٹر چینج کرنے کو جاتے ہیں, پچھلے دنوں ہم نے 6 ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بورڈز کو تبدیل کیا. ماشاءاللہ سے پرائیویٹ سیکٹر کے بہت سے اچھے لوگ آ گئے, لیکن اکثر اچھے لوگ آنے کو خود تیار نہیں ہوتے. کسی کو نیب کا ڈر ہوتا ہے, کسی کو ڈر ہوتا ہے کہ ہم کوئی تبدیلی مثبت نہیں لا پائیں گے, کسی کو پیسے درکار ہوتے ہیں جو کہ ریاست افورڈ نہیں کر پاتی. لیکن این ٹی ڈی سی جو کہ ٹرانسمیشن نیٹ ورک سنبھالتی ہے, اس میں انشاءاللہ اگلے ہفتے نیا بورڈ آ جائے گا,
یہ بدقسمتی ہے کہ وہ بلیک آؤٹ 10 دن پہلے ہو گیا، لیکن یہ بورڈ آ رہا تھا. یا آپ بلیک آؤٹ کا انتظار کر رہے تھے؟ کیونکہ 3.5 سال سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی پراپر جو بندہ نہیں ہے اس کو ہیڈ کرنے کے لیے، اور جو میرے خیال میں شخص ہیڈ بھی کر رہے ہیں شاید وہ اتنے خود ان کا اتنا تجربہ بھی نہیں ہے. تو بورڈ کے یہ ساتھ تو وہ ساتھ ایشوز تھے کہ بہت عرصہ پہلے ریزالو ہو جانے چاہیے تھے. 3.5 سال سے کوئی ہیڈ نہ کر رہا ہو، مطلب اٹس اے کرمنل نیگلیجنس آئی تھنک. بورڈ کے ساتھ ساتھ نیا سی او بھی آ رہا ہے. یہ سمری دونوں جاری ہیں وفاقی کابینہ کو اگلے ٹیوزڈے کو. اچھا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ نیا بورڈ بھی آ جائے گا اور نیا سی او بھی اپوائنٹ جائے گا جو کہ بہت ہی قابل ایک انسان ہے. یہ اس بلیک آؤٹ کے بعد فیصلہ ہوا ہے یا یہ پہلے فیصلہ لیا جا چکا؟ یہ پروسیس تو کافی عرصے سے چل رہا تھا. ظاہر ہے ایک پورا ایک حکومت کا طریقہ کار ہوتا ہے، چھانٹی ہوتی ہے، اخبار میں اشتہارات دیے جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں، ہم مطمئن نہیں ہوتے، اچھے لوگوں کا انتظار ہوتا ہے، اس میں وقت لگ جاتا ہے. چلیں یہ بات آپ کی آگے بالکل. ایک چیز جو لاسٹ سوال اس کے اوپر ہم کریں گے آپ سے بلیک آؤٹ کے ایشو کے اوپر. آپ نے فرمایا کہ ابھی حتمی رپورٹ نہیں ہے تو بات نہیں ہو سکتی، لیکن اگر حتمی رپورٹ کے بغیر ہی آپ 7 ایسے افراد جو کہ لو گریڈ میں کام کر رہے ہیں اور ٹیکنیکل سٹاف ہے وہ اس کو معطل کر دینا ایک اسکیپ گوٹ بنانے کے مترادف نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور لوگوں پر ان کا بھی پھر کوئی اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے تھا؟ جیسی حتمی رپورٹ آئے گی اور اگر کوئی سینئر افسر بھی ذمہ دار ہوا تو اس کے خلاف بھی قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی. یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر چھوٹے لوگوں کو ہم نے نکال کے پردہ پوشی کر دی تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ گورننس کا ہے. ہمیں صحیح مینجمنٹ ٹیم چاہیے، اس کے اوپر اچھا بورڈ چاہیے، اور میں پر امید ہوں کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ وہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی. ٹرانسپیرنٹ انکوائری میرے خیال میں جو NTDC ہے وہ خود ہی انکوائری کر رہا ہے، حالانکہ اسی کے خلاف انکوائری ہے. تو ڈو یو تھنک کہ وی کین ایکسپیکٹ کہ جہاں پر وہ خود بھی ذمہ دار ہو سکتے ہیں تو اس طرح کی انکوائری کر سکتے ہیں؟ گورنمنٹ نے سیپریٹلی انکوائری کیوں نہیں آرڈر کی؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ابتدائی جو انکوائری جس کا آپ ذکر کریں وہ NTDC نے خود کی تھی، کوئی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ایک اور کمیشن کی تشکیل کی گئی ہے جس میں 5 لوگ ہیں جو NTDC کے باہر کے لوگ ہیں. اس کی رپورٹ آج آنی تھی، انہوں نے 2 یا 3 دن کی مزید مہلت مانگ لی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ کون کر رہے ہیں؟ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں خالد جاوید صاحب ہیں جو باہر کے ہیں، NTDC کے نہیں ہے. ایک ڈیل سنکلر صاحب ہیں، 2 اور لوگ ہیں، ایک میں پاور ڈویژن کے آدمی بھی ہیں، NTDC کے نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نیپرا بھی اپنی ایک نیپرا بھی کر رہے ہیں. اچھا چلیں تابع صاحب، یہ تو ایک ایسا آن گوئنگ ایشو اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو بھی رسپانسبل ہوں گے اس پہ ایکشن ہوگا، کیونکہ یہ ملک کی بدنامی ہوتی ہے جب انٹرنیشنل میڈیا اس طرح کی سٹوریز کو اٹھاتا ہے. ایک اور جو چیز ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا شروع سے ایک ان کا تھا کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا. اگر آپ ان کے پچھلے 2.5 سال کی اٹھا کے دیکھیں تو ایک بات کہتے ہیں NRO نہیں دوں گا. جو ظفر بھٹا صاحب نے سٹوری کی آپ کی نظر سے شاید گزری ہوگی، انہوں نے اپنی خبر میں دعویٰ کیا ہے کہ PTI کی حکومت انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو NRO دینے جا رہی ہے. اور جو باٹم لائن ہے ان کی سٹوری کی وہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ 452 ارب روپے کی ادائیگیاں تو کرنے جا رہے ہیں، لیکن جو 53 بلین آپ نے ان سے خود ریکور کرنا تھا، جو ایکسس پیمنٹس ڈٹرمن ہو چکی ہیں وہ آپ نہیں کر رہے. تو یہ کیا قصہ ہے؟ کیوں حکومت IPPs کو فیور کر رہی ہے؟ بات ہم نے شروع کی اس چیز سے تھی کہ ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے اور ان سے فائدہ لیں گے، لیکن یہاں پہ تو بات دوسری طرف جا رہی ہے. میں پورا اس کا تناظر دے دوں. تقریباً 53 IPPs ہیں، 8000 میگا واٹ کی بات ہو رہی ہے، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی ہے 1990 سے لے کے آج تک. MOU سائن ہوئے تھے اگست میں، ان کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. MOU سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہو رہی. NRO کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان لوگوں سے ہم نے 20 سے 25% رعایت دی ہے بجلی کے نرخوں میں، جو کہ ان کا فرض نہیں بنتا تھا. لیکن نیگوزیشن کے بعد ہم نے کہا کہ یہ سیکٹر مشکل حالات میں ہے، اکانومی مشکل حالات میں ہے، آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے. اگر آپ کو بھی اپنی ادائیگی میں انٹرسٹ ہے، جو کہ یقیناً ہے، تو آپ نے آگے بجلی کے نرخوں میں کمی کرنے میں ہمیں مدد کرنی ہے. قطع کلامی کی مذاق کریں NRO نہیں دے رہے تو پھر آپ جو 452 ارب روپے کی ادائیگیاں کریں اس سے پہلے آپ 53 ارب روپے اپنے وصول کریں گے؟ 53 ارب روپے کی نشاندہی رپورٹ میں ہوئی تھی. میں اس کی بتا دیتا ہوں. ایک آربیٹریشن ٹرائیبیونل بننا ہے جس میں ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا جج ہماری طرف سے ہوگا، ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا جج ان کی طرف سے ہوگا، اور وہ دونوں جج صاحبان ایک تیسرے فرد کو اپوائنٹ کریں گے. اور یہ تو اس کے خلاف ہے بالکل. جو آپ کی انیشل جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی IPPs کے ساتھ وہ یہ تھی کہ اس کی جو ڈٹرمینیشن ہے وہ نیپرا کرے گا. تو کیا حکومت اب IPPs کے دباؤ میں آ کر جوڈیشل کمیشن کی طرف نہیں جا رہی، بجائے اس کے جو اوریجنل ایگریمنٹ تھا، انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کے اوپر آپ کھڑے رہتے؟ نیپرا بھی ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. کیوں نہیں جا رہے پھر؟ کیوں جوڈیشل کمیشن کی طرف؟ لیکن نیپرا ایک خود مختار ادارہ ہے، اس کو ہم پابند نہیں کر سکتے. وہ معاملہ ویسے بھی کورٹ میں ہے، آپ کو معلوم ہے، سب جوڈس ہے. وہ وہاں پہ نیپرا اگر چاہے
تو وہ کورٹ میں جا کے اپنا معاملہ طے کر سکتا ہے. ہم تو حکومت کی نمائندگی کر رہے نیپرا نے اس ایشو کے اوپر ایک پہلے ہی ایک سو موٹو لیا, بالکل اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایکسس پہ انہوں نے لی ہیں حکومت سے اضافی ادائیگیاں ان کو ہوئی ہیں جو کہ ان کی بنتی نہیں تھی معاہدوں کے تحت. تو کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ نیپرا تو پہلے ہی اپنا ایک مائنڈ دے چکا ہے اور رائٹلی دے چکا ہے, اور اس کے اگینسٹ یہ آئی پی پیز سٹے لیا ہوا ہے, اور سٹے کی وجہ سے ان کو پتا ہے کہ ان کو یہ پیسے واپس کرنے جا رہے ہیں, تو یہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگا رہے جوڈیشل کمیشن والی بات. اور جوڈیشل کمیشن کے پاس کمیشن نہیں ہوگا, وہ آربیٹریشن ٹرائبیونل ہوگا, اس کے بعد 6 مہینے ہوں گے. ٹھیک ہے, 6 مہینے کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے جو 450 ارب روپے کے لگ بھگ جو پیمنٹ کی ادائیگی ہے وہ 1 سال کے وقفے پہ ہوگی, 1/3 اور 1/3. تو دوسری اور تیسری قسط سے پہلے ہی یہ فیصلہ آ جائے گا. اگر حکومت کے حق میں آیا تو یہ 50 ارب روپے حکومت کے پاس آ جائیں گے. لیکن یہ چیز, یہ آئیڈیا کس کا تھا, مطلب ہے کہ یہ آئی پی پیز کے دباؤ پہ آ کے آپ نے یہ مانا کہ آربیٹریشن میں جائیں؟ دیکھیں اگر آپ تو نیپرا would have been in a better position کہ وہ اس کو ڈیٹرمن کرے. ایسا ہے نہیں, کیونکہ نیپرا ان کے خلاف فیصلہ کرے گا نا تو اس کے خلاف وہ اپیل میں جائیں گے, اور اپیل میں نہ صرف پاکستان میں جائیں گے, وہ باہر بھی جائیں گے, پاکستان کے آربیٹریشن ٹرائبیونل میں جائیں گے ملک سے باہر. یہاں پر جو ہم نے آربیٹریشن ٹرائبیونل قیام دیا ہے, کرنے جا رہے ہیں, وہ پاکستان کے قانون کے مطابق ہوگا 2011. نہیں تو کیا وہ فائنل ڈیسیجن ہوگا اگر فرض کریں مطمئن نہیں ہوتے وہ تو کیا وہ ہائر کورٹس میں جا کر اس کو کنٹیسٹ نہیں کر سکتے؟ یہاں پہ ہمیں مطلب اس کا مطلب یہ کہ ایک کوئڈ پرو کو ہے کہ اگر وہ آربیٹریشن جو بھی فیصلہ کرتی ہے تو پھر وہ انٹرنیشنل ٹرائبیونل میں بھی نہیں جائیں گے. یہ حتمی فیصلہ ہوگا. جو ابھی صورتحال ہے اس میں یہ معاملہ 3-4 سال تک لٹکتا رہے گا. اور میرے خیال میں کیونکہ انٹرنیشنل آربیٹریشن کی بات کریں تو ہمارا ریکارڈ ماشاءاللہ سے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. آج بھی ہم ذکر کر رہے تھے اسٹارٹ میں پی آئی اے کہ جو پلین والا ایشو ہوا ہے, تو لیٹس ہوپ جو آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح اس لحاظ سے تو یہ اچھی ڈیل ہوئے کہ پاکستان کے جو اپنے ججز کو دیکھ رہے ہوں گے. لیکن ایک بات ہے, آپ ابھی کہہ تو رہے ہیں کہ این آر او نہیں دے رہے, لیکن اس کے ساتھ ہی جو آپ کی انیشل انڈرسٹینڈنگ تھی یہ بات کم از کم اب طے ہو گئی ہے کہ اس سے حکومت پیچھے ہٹ رہی ہے. ناظرین یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو تابع صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی ایسی اور چیزیں ہیں جو آئی پی پیز کی انکوائری رپورٹ میں وہ ہائی لائٹ ہوئی, لیکن جب حکومت نے ایم او یو سائن کیے تو اس سے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے. اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تابش گھور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بریک سے پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کیا آئی پی پیز کو حکومت این آر او دینے جا رہی ہے, تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو ظفر بھٹا صاحب کی خبر ہے کہ جو انیشل ایم او یو سائن ہوا تھا اس کے تحت اب شاید گورنمنٹ اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے. مثلا ایک اور یہ اگست میں جب یہ سائن ہوا تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ روپی ڈالر کا اگر پیرٹی دیکھیں تو 168 پہ تھا, اور اب جو ڈالر ہے وہ 160 روپے پہ آ گیا ہے. کیا یہ خبر درست ہے کہ جو آئی پی پیز والے ہیں وہ آپ سے ابھی بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو بھی پیمنٹ آپ نے کرنی ہے وہ 168 روپے کے حساب سے دیں؟ کچھ آئی پی پیز مطالبہ کر رہے ہیں, لیکن وہ اس مطالبے پہ ہم ان کو مانیں گے نہیں. سوال ہی پیدا نہیں, جو آج کا ریٹ ہے وہ آج ہی کا ریٹ لگے گا, اسی پہ فریز ہوگا. لیکن دیکھیں اس کو آپ اچھا آپ یہ چیزیں شور کر رہے ہیں کہ جو بھی آج کا ریٹ ہے وہی لگے گا جو کہ 160 ہے یا واٹ ایور جو بھی ریٹ جو بھی ہے 160 ہے 162 ہے. کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ اب ایم او یوز جو ہیں وہ ڈیلے اس لیے ہو رہے ہیں کہ شاید کوئی فلکچویشن آف دا ریٹ ہو اور اس کے بعد پھر اس کو کنکریٹ ایگریمنٹ چیزیں کھل گئی, جیسے یہ 168 کی 162 ہو گیا, تو انہوں نے جو اپروول لی تھی جب ہم ان کے پاس گئے کہ یہ تو 168 اب نہیں لاگو ہوگا, تو ظاہر ان کو اپنے بورڈ کے پاس جانا پڑا ہوگا, اس وجہ سے تو تاخیر ہوئی. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ 53 آئی پی پیز ہیں, اس میں سے 1994 اور اس سے بھی پہلے کے 2002 کے ونڈ بگاس وغیرہ, ان تمام لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ بہت مختلف آرا ہوتی ہیں. 6 نے تو ابھی تک آپ کے ساتھ ایم او یوز بھی سائن نہیں کیا, لیکن ان سے مذاکرات جاری ہیں, اور اس میں ملائیشیا حکومت کے لوگ بھی کل میں خود ملا ان سے, اچ والوں سے ملاقات ہوئی ہے, اچ والے جس کے پیچھے فرینچ گورنمنٹ ہے. جی. تو یہ کیا بات ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر ہیں, جو پرائیویٹ انویسٹرز ہیں, وہ تو گورنمنٹ کے ساتھ ایم او یوز انہوں نے کر بھی لیے اور ان کی انٹینشنز بھی ہیں کہ معاہدے کر لیں آپ کے ساتھ, لیکن جہاں پہ غیر ملکی حکومتیں شامل ہیں, ملائیشیا کی حکومت ہو یا فرینچ گورنمنٹ انڈائریکٹلی ہو, وہاں پہ آپ کے ساتھ وہ انہوں نے ایم او یو بھی سائن نہیں کی. ملیشین گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے ٹی این بی, اس کا کچھ مخصوص مسائل ہیں, ان کے بھی کنسرنز یہ ہیں کہ اگر انہوں نے آج یہ سائن کیا تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا. وہ یہ بھی روتے ہیں کہ 2001 سے لے کے آج تک ہم نے ایک ڈیویڈنڈ نہیں لیا اس پروجیکٹ سے, اور ان کو یہ بھی ایک خوف ہے کہ کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی اس پروجیکٹ میں غبن ہوا تھا جس کی بنیاد پہ یہ آگے رعایت لی جا رہی ہے اور ان کو ملیشیا میں مسائل کا سامنا کرنا پڑے. تو ان کی اپنے مقصود سے, کل جو ہماری بات ہوئی اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ زیادہ عرصے رہیں بھی نہ اس پروجیکٹ میں. اچھا وہ ختم کب ہو رہا ہے اس کی کمیشننگ؟ نہیں, کمیشننگ پروجیکٹ تو رہے گا, لیکن ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو بیچ دیں. اچھا اس کے اندر ایک اور جو ایم او یوز جس سے آپ ابھی کر رہے ہیں وہ 47 آئی پی پیز ہے, 1/3 وہ کور کرتی ہیں جو آپ کی پاور جنریشن ہے.
تو جو پبلک سیکٹر کی آئی پی پیز ہیں اور پلس جو 2015 کے انڈر سی پیک کے جو اگریمنٹس ہیں اس پہ کیا کر رہی ہے گورنمنٹ؟ یہ تو 47 یا 50 آئی پی پیز ہیں, 8000 میگا واٹ ہو گیا. مزید 8000 میگا واٹ ہمارے اپنے RLNG کے اور نیوکلیئر کے پروجیکٹس ہیں. اس کی جو ٹیرف پٹیشن تو نیپرا میں فائل ہو چکی ہے, وہ اگلے 2 ہفتے کے اندر اس کے بجلی کے نرخ میں کمی آ جائے گی اور وہاں پہ کافی کمی آئے گی. RLNG میں تقریباً 33% تک کمی آئے گی. اور جو نیوکلیئر پلانٹس ہیں جو کہ ڈالر انڈیکسیشن تھی جو کہ اب روپے میں لے آئے ہیں, تو اس میں تو تقریباً 60 سے 70% کمی آ اس کا ریلیف عام آدمی کو ملے گا؟ بالکل ملے گا جی. یہ 53 آئی پی پیز اور اپنے جو ہمارے آئی پی پیز ہیں RLNG اور نیوکلیئر سمیت, تو 1 سے 2 روپے فی یونٹ کی بجلی میں کمی آئے گی, یونٹ میں کمی آئے گی. نہیں, کب تک یہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ عام کنزیومر تک ہو سکتا ہے؟ اگر صرف آئی پی پیز کی بات کریں ہم, جو ان کے ساتھ MOU ہے, تو اس کا تو اثر اگلے 3 سال میں کچھ 40 سے 45 پیسہ فی یونٹ آئے گا. ٹھیک ہے, یہ 3 سال کے پیریڈ میں, 3 سال کے پیریڈ میں, which is very nominal. which is not nominal, which is I mean ظاہر ہے نہ ہونے سے تو بہتر ہے, کیونکہ ان کا فرض تو نہیں بنتا دینا, تو ظاہر ہے ہم نے کچھ نکلوایا ہے تو بہتر ہی ہے. سر ایسا تو نہیں ہے جو کہ ایک بات بھی ہے کہ چوری ان کی پکڑی گئی اور ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ چوری پکڑی گئی ہے, تو کچھ دے کے اور کچھ لے کے معاملہ سیٹل کرو, اور اب اس سے بھی وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. چوری پکڑی نہیں گئی ہے. دیکھیں, چوری کے الزامات لگائے گئے ہیں, اور جو اصل الزام لگایا گیا ہے وہ ہے سیٹ اپ کاسٹ کے اوپر. جو آپ 1000 روپے کی آپ کے اخبار میں ذکر ہوا ہے جس نمبر کا, اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جی مہنگے پلانٹس لگائے گئے. 1994 والے جو تھے, نہیں, یہ ان کی بات نہیں کر رہے, یہ آگے والوں کی بات کر رہے ہیں. یہ 2015 والوں کی بات ہو رہی ہے. تو 323 ارب روپے کا نمبر ہے 1000 کے اندر, وہ بیسیکلی 2015 والوں کی بات ہو رہی ہے. ان کے بارے میں خدشات ہیں, لوگوں کے وسوسے بھی ہیں. اس کا حل تو یہ ہے کہ پھر آپ فورینسک آڈٹ کرائیں. اس میں ایک چیز اور تھی, تابش گور صاحب, فورینسک آڈٹ میں ہم کیوں نہیں کرواتے؟ میرے خیال میں اس آئی پی پی کی رپورٹ میں یہ بھی تھا کہ انہوں نے کوئی 22 ملین ایڈیشنل پیسے مانگے تھے تاکہ وہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کی بھی لے لیں, تو وہ گورنمنٹ نے پرووائڈ نہیں کی. اگر گورنمنٹ واقعی اتنی سنسیئر تھی تو وہ 22 ملین دے دیتی. ہزاروں اربوں کی یہاں پر بات تھی, تو کیوں گورنمنٹ نے وہ سپورٹ نہیں کیا اس کمیٹی کو؟ اس پہ بحث ہوئی تھی کابینہ میں, اور کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ فیز 1 میں رضاکارانہ طور پہ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں, اور 836 ارب روپے کا جو یہ رعایت دے رہے ہیں اگلے 20 سال میں, وہ کافی حد تک کور کر لیتا ہے ان الزامات کا جو کہ لگائے جا رہے ہیں ان کے ماضی کے اوپر. جہاں تک فورینسک آڈٹ کی بات ہے کہ اگر واقعی میں کوئی غبن ہوا ہیٹ ریٹ کی مد میں یا سیٹ اپ کاسٹ کی مد میں, وہ جو حق ہے وہ ابھی بھی حکومت کے پاس ہے, لیکن حکومت ابھی ایکسرسائز نہیں کر رہی. اس میں ایک جو ایشو تابش صاحب وہ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ پے اینڈ ٹیک, مطلب آپ جتنی بجلی خریدیں گے اتنے ہی آپ اس کو پیسے دیں گے, اور ابھی ہم نے کیپیسٹی پیمنٹس ہیں ان کی, ہم اوبلیگیٹڈ ہیں کہ جتنی وہ بجلی ان کی کیپیسٹی ہے اتنے ہم ان کو پیسے دیتے ہیں. تو ٹیک اینڈ پے کی کلاس پہ معاہدہ کیوں نہیں ہو سکا ایک, اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ معاہدے واقعی سائن ہو جائیں گے, کیونکہ یہ تو اس کی ڈیڈ لائن لیپس کرنے والی ہے MOU کی 6 ماہ والی. ڈیڈ لائن 12 فروری کی ہے. میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ 12 فروری سے پہلے یہ فائز تکمیل تک پہنچ جائیں گے. جو اصل سوال آپ نے کیا ہے وہ ٹیک اور پے سے ٹیک اینڈ پے میں, اور آپ زمان میں اس کا مطلب یہ ہے جیسے آپ نے خود سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں بجلی چاہیے یا نہیں چاہیے, ہمیں پھر بھی اس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے. یہی ماڈل 1990 سے چلا آ رہا ہے پاکستان میں. اب جیسے اب CTBCM یا بجلی کی منڈی کا قیام انشاءاللہ ایک جائے گا, تو جو آگے والے آئی پی پیز ہیں وہ ٹیک اینڈ پے میں آئیں گے, یعنی کہ جب ان کی بجلی کی ضرورت ہوگی تبھی ہم ان کی ادائیگی کر رہے ہوں گے. آئی پی پیز کا جو معاملہ ہے اس میں تقریباً آدھے 2002 پالیسی کے بعد کے پروجیکٹ جو تقریباً 50% بنتے ہیں 4000 میگا واٹ, ان کے ساتھ MOU میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی یہ پلیٹ فارم لانچ ہو جائے گا ہول سیل الیکٹرسٹی ٹریڈنگ کا, اس دن یہ ٹیک اینڈ پے موڈ میں آ جائیں گے. چلیں یہاں پر میرے خیال میں ایک بریک لیتے ہیں, کیونکہ یہ کیپیسٹی پیمنٹ ایک آلسو ون آف دا ریزنز کہ ہمارے یہاں جو سرکولر ڈیٹ کا جو معاملات ہیں وہ سیٹل نہیں ہو رہے. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاور سیکٹر کی بات کریں تو جو سب سے بڑا میرے خیال میں اس وقت وہ پرابلم ہے وہ ہے گردشی قرضوں کا, اور اس گورنمنٹ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ دسمبر 2020 تک جو گردشی قرضے ہیں ان کو 0 پہ لے آئیں گے. وہ 0 پہ تو نہیں ہوئے بلکہ اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. تو تابش گور صاحب, سب سے پہلے یہ ڈیڈ لائن جو تھی 2020 تک, خود عمر ایوب صاحب کہتے رہے تھے ہم اس کو 0 پہ لے آئیں گے, اور آج یہ عالم ہے کہ یہ بڑھ کے 2300 ارب سے تجاوز کر چکا ہے گردشی قرضہ. وائی؟ دیکھیے, جو 2020 دسمبر تک 0 کرنے کا دعویٰ تھا وہ کافی دلیر مندی کا انہوں نے ثبوت دیا تھا اس وقت, لیکن جو نمبر اعداد و شمار میں نے دیکھے ہیں 3 ماہ قبل آنے جب میں آیا ہوں اس حکومت میں,
تو جو ٹرینڈ تھا وہ صحیح جا رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سرکولر ڈیٹ میں جو اضافے کا جو ریٹ ہے وہ کم ہو رہا تھا، لیکن 2020 میں میرے خیال میں اس بات سے اتفاق کرنا پڑے گا کہ کووڈ نے کافی نقصان پہنچایا ہے. صاحب یہاں پہ ایک انٹروینشن بنتی ہے. پی ایم ایل این کی جب حکومت ختم ہوئی، جس کو کہا جاتا ہے جی کہ وہ 37 ارب روپے ماہانہ اضافہ ہو رہا تھا، تو وہ جب آپ نے سبسڈیز نہیں دی تھی تو اس وجہ سے 37 ارب تھا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں ٹرینڈ بہتر ہو رہا تھا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ 8 سے 10 ارب روپے ماہانہ اضافہ ہو رہا ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس وقت وزیر اعظم صاحب کو اور کابینہ کو گمراہ کیا جا رہا تھا، اور جو ایکچوئل اضافہ اس وقت ہو رہا تھا 17 ارب روپیہ اگر آپ سبسڈیز دے دیتے ہیں، اور اگر آپ نہیں دیتے تھے 29 بلین، تو یہ حکومت کے جو آپ کی جو وزارت ہے یہ کس کو بے وقوف بنا رہی تھی؟ دیکھیے سرکولر ڈیٹ میں جو اضافہ ہوتا ہے نا، موٹا موٹا میں آپ کو بتا دوں 25% کا براہ راست تعلق ہوتا ہے آپ کے سیکٹر کی ایفیشنسی سے، اور 75% پولیٹکس اور پالیسیز کی مد میں آتا ہے. اس سے مراد میری یہ ہے کہ پچھلے سال بجلی کے نرخوں میں بالکل اضافہ نہیں کیا گیا. ری بیسنگ جو ٹیرف کی ہوتی ہے 2 سال سے رکی ہوئی ہے. 2 سال پہلے ایکسچینج ریٹ تھا 130 یا 168 ہو گیا ہے، اس وقت گیس پرائس تھی 500 اب 1000 ہو گئی ہے. 2 سال میں 250 روپے کی نئی کیپیسٹی چارج آئی ہے ٹیک اور پے کی مد میں، جس کا منتقلی ابھی تک نہیں ہوئی ہے. اس کی وجہ سے وہ کہاں جا رہا ہے، وہ رقم جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ میں جا رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا، اور میں بلکہ انہوں نے یہ ان کا دعویٰ تھا نوٹ وعدہ، کہ فروری 2020 کی یہ بات ہے، میڈیا کے ساتھ ہمارا انٹریکشن تھا ان کے ساتھ. انہوں نے کہا جی کہ میں آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے نئے کرنے جا رہا ہوں، بجلی کی قیمتوں میں ہم بالکل اضافہ نہیں کریں گے بلکہ اب کم کریں گے. آج آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اصولی طور پر منظوری دے دی ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. آپ کائنڈلی یہ بتائیے کتنے فیصد اضافہ ہوگا؟ کیا جو بات ہو رہی ہے کہ 3.35 پیسے یا کوئی 25% اضافہ ہے، کیا یہ اضافہ حکومت کرنے جا رہی ہے یکمشت، اور یہ کب سے نوٹیفائی ہوگا؟ اضافہ تو ناگزیر ہے، بیکاز جو بیس ریٹ ہے جو 13.5 روپیہ ہے وہ 2 سال سے منجمد ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے میں نے کہا 250 روپے کی نئی کیپیسٹی آ گئی، روپے کی قیمت میں کمی آ گئی، افراط زر میں اضافہ ہوا، گیس کی پرائس بڑھ گئی، وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں ہوئی ہیں. ٹھیک، تو اضافہ تو ناگزیر ہے، اور یہ صرف آئی ایم ایف کا مطالبہ نہیں ہے، یہ سیکٹر کی ضرورت بھی ہے. تو جو نیپرا نے ریٹ ڈٹرمن کیا تھا اس سے کم ہی وزیر اعظم صاحب بہت مشکل سے راضی ہوئے ہیں. کتنے فیصد پہ؟ تقریباً یہ آپ سمجھ لیجئے 16-17% یا سے زیادہ نہیں، مطلب 2 روپے فیس یونٹ اضافہ 2 روپے سے کم ہوگا. اور یہ کب سے ہوگا؟ یہ اس کا فیصلہ وزیر اعظم صاحب بھی کریں گے انشاءاللہ، میرے خیال میں اسی مہینے ہوگا. لیکن یہ جو ایک طرف جب شروع میں ہم نے بات کی کہ آئی پی پیز اور جو پبلک سیکٹر کے جو پاور جنریشن پلانٹس ہیں وہ جو ہم معاہدے کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ قیمتوں میں اضافہ ہوگا، تو عوام کو پھر ریلیف کہاں سے ملے گا اس میں؟ تو یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں وہی بات ہے کہ چلے اب تھوڑا موازنہ کر لیتے ہیں کہ 5 سال قبل جو کیپیسٹی چارج تھا وہ کیا تھا. وہ میرے خیال میں 2018 میں 500 ارب روپیہ تھا سالانہ، 860 ارب روپیہ ماہانہ ٹیک اور پے کے پیسے چارج. 3 سال کے بعد وہ ہو جائے گا 1500 ارب روپے سالانہ. تو یہ جو نئی کیپیسٹی آ رہی ہے، جو کہ عموماً جو نئی کیپیسٹی آئی ہے وہ 25% مہنگی کیپیسٹی ہے ہمارے مطابق. ٹھیک ہے، اور تقریباً 40 سے 50% زائد بجلی کے معاہدے ہو گئے گروتھ ریٹ کے حساب سے. ٹھیک ہے، اور تیسری بات آخری میں کر دوں، فرنٹ لوڈڈ بھی ہیں کہ پہلے 10 سال میں جو ٹیرف ہے وہ دگنا ہے اگلے 15 سال. تو یہ تینوں چیزیں آپ کہیں کہ ٹرپل ویمی. مجھے کامن صرف 1 منٹ دیجیے اسی چیز کے اوپر، آپ یس یا نو کر دیجیے. یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے یہ کیا ٹیرف میں چارج نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے. جب ٹیرف میں چارج ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ تو ایشو نہ ہوا. اب آپ کا سرکولر ڈیٹ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اور میرا اس پہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکومت کی نالائکی نہیں ہے کہ اس کی نالائکی کی وجہ سے سارے جو صارفین ہیں وہ اب مہنگی بجلی خریدنے جا رہے ہیں؟ آپ کی رپورٹ ہے کہ یہ کیبنٹ کمیٹی آن انرجی میں آپ نے پیش کی ہے، اس کے مطابق آپ کا جو ڈسکوز کی انیفیشنسی جس کا آپ نے بھی ذکر کیا اور اس کی انڈر ریکوریز کی وجہ سے پچھلے سال 24% اضافہ ہوا. ایگریکلچر ٹیوبویلز کوئٹہ والے اور یہ باقی سارا ملا کے کوئی 4% ہوا. جو اصل چیز ہے جس کی کاسٹ میں آپ بھی کنزیومر ہیں، ہم سب صارفین دیں گے. آپ سستی بجلی اناؤنس کرتے ہیں، آپ اس کی سبسڈیز نہیں دیتے. بجٹ میں 16% اس کا اضافہ. انٹرسٹ چارجز آئی پی پیز کے وہ آپ نے حالانکہ وہ دینے آپ نے ٹیرف سے لیا وہ آپ اس کو آگے پے نہیں کرتے. اسی طرح آپ کے جو پینڈنگ جنریشن جس کا آپ کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کا ذکر کرتے وہ پاس آن نہیں کرتے. چل اس کو تو چھوڑ دیں، باقی سارے جو فیکٹرز تقریباً 2/3 بنتے ہیں. کیا یہ حکومت کی نالائکی نہیں ہے جس کی کاسٹ میں اس مہینے سے دینے جا رہا ہوں؟ وہی میں نے کہا 25% اور 75%. ٹھیک ہے نا، 25% 2 منٹ کانسنٹریٹ کر لیتے ہیں.
وہ جہاں پہ ڈسٹریبیوشن انیفیشنسی جسے ہم کہتے ہیں، سال میں تقریباً 200 روپے کا خسارہ ہے. 4 یا 5 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جو کہ 80 سے 85% اس کو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. آپ سب کو پتہ ہے وہ کہاں ہیں، حیدرآباد ہے، سکر ہے، کوئٹہ ہے، پشاور ہے، ٹرائبل ایریاز ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اب ایک ٹرائپارٹائٹ ارینجمنٹ کریں جس کے تحت ان کو مینجمنٹ کانٹریکٹ دیے جائیں اور صوبائی حکومت کو بھی اس میں شامل کیا جائے. ابھی کوئی وجہ نہیں رہی کہ تمام کی تمام ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہو، صوبائی حکومت کو بھی اس میں ہاتھ بٹانا چاہیے. لیکن عملی طور پر تو وہ نہیں نا پابند. نہیں تو اگر 18ویں ترمیم کی ہم بات کرتے ہیں، NFC ایوارڈ کی بات کرتے ہیں، تو جب جہاں وسائل کی منتقلی پہ تو سب بہت اچھلتے کودتے ہیں. یہ جو بجلی ہے کامران صاحب، مجھے ایک امپورٹنٹ جو سوال ہے، یہ جو اپنے کیپیسٹی پیمنٹ کا جو معاملہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جتنی ہماری کیپیسٹی ہے بجلی ہم استعمال کریں نہ کریں بل تو دینا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ آف باکس سولوشن بھی ہیں اس کے. مثلا اگر ہم اتنی بجلی ہماری کیپیسٹی ہے تو بجلی سستی کرنی چاہیے. مثلا اب گیس کا تو ویسے ہی ہمارے یہاں پرابلم ہے، آپ انکریج کریں لوگوں کو کہ وہ بجلی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. آپ انڈسٹری کو سستی بجلی دیں تاکہ بجلی کی ڈیمانڈ بڑھ جائے. جب ڈیمانڈ بڑھ جائے گی تو یقیناً کسی حد تک جو گردشی قرضے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے. تو ان لائنز پہ نہیں سوچتے آپ؟ دیکھیں 3 بنیادی ایشو ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ مہنگی معاہدے جو ہوئے، اس کے بعد آپ کی ڈیمانڈ کم ہوئی ہے. پچھلے 2 سالوں میں 5% ڈیمانڈ گر گئی نا، 128 بلین یونٹ سے 100. اس کا مطلب یہ ہوا نا، نہیں میں جواب دیتا ہوں، ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا تابر صاحب. لیکن جو انڈسٹریل سپورٹ پیکج جو 2 مہینے قبل اناؤنس ہوا، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو چھوٹے صارفین چلے بہت شکریہ تابش گور صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، تابش گور صاحب نے کوشش کی ہے کہ وہ پوری چیزیں جو ہیں وہ فلی انہوں نے ایکسپلین کیا. کینڈیڈ ان کی ڈسکشن تھی، لیکن اس میں باٹم لائن ابھی بھی یہی ہے، جو عوام ہے، جو صارفین ہے، ان کے اوپر بہت ساری چیزوں کا بوجھ اس وجہ سے پڑ رہا ہے کہ حکومت نے بر وقت فیصلے نہیں کیے. حکومت کتنی آگے کوشش کرتی ہے یہ تو ابھی وقت ہی بتائے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اور کامران یوسف کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.